सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हकबाहू के नाम से मौसूम इमारत के सामने पहुंचकर तारिक ने टैक्सी रुकवाई और किराया अदा करके उतर आया। सामान के तौर पर उसके पास सिर्फ एक ब्रीफ केस था जिसमें चंद ज़रूरी कागजात और कपड़ों के 2 जोड़े या फिर शेविंग बॉक्स था और एक पेंसिल टॉर्च। उसको कराची में सिर्फ 3 हफ्ते क़याम करना था, इसलिए हैदराबाद से चलते वक्त उसने दानिस्ता मुख्तसर सा सामान हमरा लिया था। मज़ीद ज़रूरत पड़ने पर वो अपने पुराने दोस्त और कॉलेज फेलो नवाजिश का सूट भी इस्तेमाल कर सकता था और बूट भी, क्योंकि हैरत अंगेज़ तौर पर उनके लिबास और जूतों का साइज़ एक ही था। नवाज तालीम से फारिग होते ही तलाश रोज़गार के लिए कराची आ गया था और उसकी खुशकिस्मती के चंद दिन में ही उसे एक प्राइवेट फर्म में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिल गई और 1 साल बाद उसने हकबाहू अपार्टमेंट्स में एक फ्लैट ख़रीद लिया। जबकि तारिक को हैदराबाद में ही एक अच्छी नौकरी मिल गई थी, लेकिन 2 माह पहले वो फैक्ट्री बंद हो गई और वो बेरोज़गार हो गया। 2 माह तक वो हैदराबाद में ही अपने लिए कोई मुनासिब नौकरी तलाश करता रहा और नाकाम होने पर उसने कराची में कोशिश करने का फ़ैसला करके नवाजिश को फ़ोन पर इत्तला दे दी थी कि वो बुध की शाम कराची पहुंच रहा है और हफ्ते की शाम वापस हैदराबाद आ जाएगा, क्योंकि इतवार को उसके भांजे की सालगिरह थी। नवाज ने अपने फ्लैट का नंबर बता दिया था। चुनाचे टैक्सी से उतरकर वो इमारत में दाखिल हुआ और जीना तय करके नवाज के फ्लैट में पहुंच गया। उस वक्त रात के 8:30 बजे थे और उसे यकीन था कि नवाज घर पर ही होगा। ना होने की कोई वजह नहीं थी। तारिक की तरह वो भी अभी तक छड़ों की फहरिस्त में शामिल था और 3 माह बाद उसकी शादी होने वाली थी। बेल बजाने पर नवाज ने ही दरवाज़ा खोला। दोनों दोस्तों की 6 माह बाद मुलाकात हुई थी, इसलिए बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया। फिर नवाज उसे अंदर लाया और ड्राइंग रूम में मशरूब से उसकी तवाज़ो करते हुए उसके घर वालों की खैरियत मालूम करने लगा। चंद मिनट बाद उसने कहा, तुम गुस्ल कर लो, फिर खाना खाने बाहर जाएंगे। तुम्हारे इंतज़ार में मैंने खाना नहीं खाया। कहाँ जाएंगे? तारिक ने ब्रीफ केस से अपना सूट निकालते हुए पूछा। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हसन स्क्वायर पर बेशुमार फूड सेंटर और रेस्टोरेंट है। नवाज ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? सादा खाना मिल जाए वही काफ़ी है। तारिक बोला, देखो तुम मेहमान हो, इसलिए तुम्हारी नहीं मेज़बान की मर्ज़ी चलेगी। तारिक हंसता हुआ सूटकेस उठाकर वॉशरूम में घुस गया। चंद मिनट बाद वो नवाज की मोटरसाइकिल पर हसन स्क्वायर जा रहे थे। पुरतकल्लुफ़ खाने के बाद वो वापस फ्लैट आए तो 10 बज चुके थे। सुबह का क्या प्रोग्राम है? नवाज ने अपने बेड पर दराज होते हुए पूछा। 2-3 जगह ट्राई करूँगा, तारिक बोला। तुम्हारी नज़र में कोई नौकरी हो तो बताओ। पहले तुम जहाँ ट्राई करना चाहते हो कर लो, मैं भी कोशिश करूँगा, अल्लाह मालिक है। बड़ा शहर है, पोस्टें निकलती ही रहती हैं। तारिक थका हुआ था, इसलिए जल्दी खराटे लेने लगा। नवाज कुछ देर तो फिल्म देखता रहा, फिर टीवी ऑफ करके वो भी सो गया। न जाने रात का कौन सा पहर था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने करवट ली और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। उजिला में किसी के रोने की हल्की सी आवाज़ उसकी समात से टकराई और वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने गौर से सुना। किसी औरत के रोने और सिसकने की आवाज़ थी और बाहर से आ रही थी। यूँ लगता था जैसे वो रोने वाली उसके फ्लैट के बाहर मौजूद हो। उसने दीवार गिर घड़ी पर नज़र डाली तो सुबह के 5 बज रहे थे। उसे हैरत हुई कि इस वक्त किसी औरत की उसके फ्लैट के बाहर मौजूदगी और रोना क्या मायने रखता है। जाओ बीबी जाओ, मैं खुद मुसाफिर हूँ, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अचानक तारिक की बुड़बुड़ाहट सुनाई दी। नवाज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तारिक करवट बदल कर फिर सो गया। शायद वो नींद में बुड़बुड़ाने का आदी था। नवाज फिर से बाहर से आने वाली आवाज़ सुनने लगा। चंद लम्हों बाद नवाज ने उठने का इरादा किया कि मालूम तो करना चाहिए कि वो औरत कौन है और उस पर क्या मुसीबत आन पड़ी है कि रात के आखिरी पहर में नींद हराम करने उसके दरवाजे पर रोने चली आई। लेकिन इससे पहले कि वो कंबल से निकलता, बाहर से चौकीदार के कदमों की मखसूस और जानी पहचानी आवाज़ उभरने लगी। तब वो रुक गया। उसने सोचा कि चौकीदार खुद ही उस औरत से निमट लेगा जो उसके दरवाजे के बाहर रोकर नहुसत फैला रही थी। चौकीदार के कदमों की आहटें उसके फ्लैट के सामने आकर मादूम हो गई। नवाज बेताबी से चौकीदार की आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगा। उसे यकीन था कि चौकीदार उस नामालूम औरत से सवाल जवाब करेगा। चंद लम्हे गुजर गए, फिर अचानक एक पुरशोर आवाज़ उभरी, जैसे चौकीदार ने फर्श पर लाठी मारी हो।
اس پر نواز کو حیرت ہوئی کہ عورت کے رونے کی آواز بند ہو گئی تھی۔ شاید وہ چوکیدار کے فرش پر ڈنڈا مارنے سے ڈر گئی تھی اور رونا بند کر دیا تھا۔ نواز بے چین ہو گیا کہ اب چوکیدار اور اس نامعلوم عورت کا مکالمہ سنائی دے گا، مگر دوسرے ہی لمحے کسی کے دوڑتے قدموں کی آہٹیں سن کر وہ حیران رہ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی زینے کی طرف دوڑتا چلا گیا ہو۔ جلدی دوڑنے کی آوازیں معدوم ہو گئی۔ نواز کی آنکھوں سے نیند مکمل طور پر کافور ہو چکی تھی۔ باہر سے اب کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ باہر کیا واقعہ پیش آیا تھا، کون بھاگا تھا اور وہ عورت کہاں گئی جو کچھ دیر پہلے روتی رہی تھی۔ چند منٹ بعد اس نے چوکیدار سے اس عورت کے بارے میں جاننے کا فیصلہ کیا اور بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بیرونی دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا، لیکن کوریڈور سنسان پڑا تھا۔ وہاں نہ چوکیدار تھا نہ رونے والی عورت۔ پوری عمارت پر ہو کا عالم طاری تھا۔ وہ فلیٹ سے نکلا اور زینوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے فجر کی اذانیں شروع ہو گئی۔ وہ زینے اتر کر نیچے پہنچا تو چوکیدار اپنی چارپائی پر موجود نہیں تھا۔ نواز اس کی تلاش میں عمارت سے باہر آیا تو حیران رہ گیا۔ عمارت کو چوکیدار گیٹ سے باہر دیوار سے پشت لگائے بری طرح کانپ رہا تھا۔ نواز نے اس کی حالت کا جائزہ لیا۔ مرکری بلب کی روشنی میں چوکیدار کا سرخ و سفید چہرہ پیلا زرد دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ یرقان زدہ ہو۔ چوکیدار کیا ہوا؟ نواز نے پوچھا۔ اوپر تم گئے تھے؟ چوکیدار نے کچھ کہنے کی بجائے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ نواز نے دوبارہ پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر چوکیدار کی کلائی پکڑ لی اور اسے حیرت کا جھٹکا لگا کہ چوکیدار شدید بخار میں مبتلا تھا۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، نواز نے اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے کہا۔ پھر تم اوپر کیسے گئے تھے اور وہ عورت کون تھی؟ صاحب وہ عورت نہیں بدرو تھی، چوکیدار خوف کی شدت سے اکلایا۔ کیا؟ نواز بے اختیار اچھل پڑا۔ میں نے خود اس کی آواز سنی تھی۔ میں غلط نہیں بولتا صاحب، وہ عورت نہیں تھی، بدرو تھی جو میں نے آپ کے دروازے پر دیکھی تھی۔ تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نواز نے ناگواری سے کہا۔ تم تو بعد میں آئے تھے، تمہارے آنے سے چند منٹ پہلے میں اس کے رونے کی آواز سے جاگا تھا۔ پھر میں اٹھنے ہی والا تھا کہ تمہارے قدموں کی آہٹیں سن کر رک گیا کہ تم خود اسے پوچھ گچھ کر لو گے۔ خاک پوچھ گچھ کرتا صاحب، مجھے کیا پتا تھا وہ بلی نہیں بدرو ہے۔ کیا؟ نواز کی کھوپڑی گم گئی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا میں پاگل ہوں کہ بلی اور عورت کی آواز نہ پہچان سکوں؟ چوکیدار نے خوفزدہ نگاہوں سے نواز کی طرف دیکھا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں جب چکر لگانے اوپر گیا تو کالے رنگ کی ایک بلی آپ کے دروازے کے قریب بیٹھی انسانی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کی آواز عورتوں جیسی ہی تھی۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی اور میں وہاں بیٹھ کر اس کے رونے کی آواز سنتا رہا۔ پھر میں نے اسے بھگانے کے لیے فرش پر زور سے لاٹھی ماری تو وہ خاموش ہو کر مجھے خونہ شام نظروں سے گھورنے لگی۔ میں ڈر گیا۔ تب وہ عورتوں کی آواز میں بولی، چھوڑوں گی نہیں، جان سے مار دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ مخالف سمت میں دوڑ گئی اور میں نے دہشت زدہ ہو کر زینوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں گرتا پڑتا نیچے آیا اور اس بدرو کے خوف سے چارپائی پر بیٹھنے کی بجائے یہاں بیٹھا۔ اسی دوران عمارت سے چند مکین مسجد جانے کے لیے باہر آ گئے اور چوکیدار کی بات سننے لگے تھے۔ چوکیدار کا آخری جملہ سن کر وہ لوگ چونکے اور چوکیدار سے پوچھنے لگے کہ وہ کس بدرو کا ذکر کر رہا ہے۔ جب چوکیدار نے انہیں بھی اس پراسرار بلی کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ اگلے چند منٹ میں یہ واقعہ پوری عمارت میں پھیل چکا تھا۔ حق باہو اپارٹمنٹس کے مکین شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ ہر آدمی مختلف انداز میں تبصرہ کر رہا تھا۔ کوئی اس بلی کو چڑیل قرار دے رہا تھا اور کوئی بدرو کہہ رہا تھا۔ کچھ لوگ بلی کا تعلق جنات سے سمجھ رہے تھے۔ مردوں سے زیادہ بلڈنگ کی خواتین اور بچے خوف و دہشت کا شکار تھے۔ انہوں نے گھروں کے دروازے بند کر لیے اور چھوٹے بچوں کو باہر نکلنے سے روک دیا۔ کچھ خواتین نے اپنے مردوں کو کام پر نہ جانے دیا کہ کہیں تنہائی میں وہ بدرو بلی انہیں آ کر نہ دبوچ لے یا بچوں کا خون نہ پی جائے۔ کچھ باہمت افراد نے لاٹھیاں اٹھا کر اس بلی کی تلاش شروع کر دی، لیکن پوری بلڈنگ چھان مارنے کے باوجود اس پراسرار بلی کا کہیں سراغ نہ ملا۔ نواز واپس اپنے فلیٹ میں آیا تو طارق جاگ چکا تھا، جو اسے دیکھ کر حیرت سے بولا، کہاں چلے گئے صبح صبح؟ میں 15 منٹ سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جواب میں نواز نے اسے گزرا ہوا واقعہ سنایا تو وہ بھی خوفزدہ ہو گیا۔ کیا؟
کہ وہ تمہارے گھر کے دروازے پر رو رہی تھی؟ ہاں، کم وقت کو کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی، نواز نے منہ بنایا۔ اوہ، کیا واقعی وہ کوئی عورت تھی؟ طارق نے پوچھا۔ پتہ نہیں، چوکیدار کو تو وہ بلی کے روپ میں نظر آئی تھی۔ بدروحیں ہر روپ میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یار تم نے مجھے نہیں جگایا تھا، میں دیکھتا کہ کون ہے وہ اور اس کی اصلیت کیا ہے۔ تمہیں کیا جگہ تھا؟ نواز ہنس پڑا۔ تمہیں تو اپنی اصلیت کا بھی پتہ نہیں کہ خواب میں کیسے کیسے مکالمے بولتے ہو۔ کیا مطلب؟ کیا میں نے کچھ کہا تھا؟ طارق نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اور کیا، جب وہ بدرو باہر رو رہی تھی تو تم نیند میں بڑبڑا رہے تھے کہ جاؤ بی بی جاؤ، میں خود مسافر ہوں، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اوہ، طارق بے ساختہ اچھل پڑا۔ کیا واقعی میں نے یہ الفاظ کہے تھے؟ اور کیا میں بکواس کر رہا ہوں؟ نواز نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ نہیں یار، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، طارق نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اور میں بھی سنجیدگی سے بتا رہا ہوں، نواز بولا۔ بالفرض اگر یہ جھوٹ بھی ہو تو تمہاری صحت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ طارق کچھ نہ بولا، وہ قدرے خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ نواز نے اس کے چہرے پر لہراتے خوف کے سائے دیکھے تو حیران ہوا۔ کیا بات ہے یار، تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گئی، طارق نے آہستہ سے کہا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ نواز چونکتے ہوئے بولا۔ اسی عورت کی جو بلی کی شکل میں عورتوں کی طرح یہاں رو رہی تھی۔ یقیناً وہ کوئی بدروہی تھی۔ کیا؟ نواز نے حیرت سے اسے گھورا۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ شاید نہیں، یقیناً یہ وہی ہو سکتی ہے جو مجھے کوٹری میں ملی تھی۔ طارق سامنے والی دیوار کو گھورتے ہوئے بولا۔ کون تھی وہ؟ کوٹری میں تم سے کیوں ملی تھی؟ ٹرین میں آئی تھی مجھ سے مدد مانگنے، طارق بولا، اور میں نے اسے دھتکار دیا تھا۔ تم نے گزشتہ رات جو میری بڑبڑاہٹ سنی تھی، وہی الفاظ میں نے اس ٹرین میں بھی کہے تھے۔ اس وقت بھی وہ رو رہی تھی، اور بقول تمہارے، رات وہ فلیٹ کے دروازے پر رو رہی تھی اور میں بڑبڑایا تھا۔ طارق کی بات سن کر نواز کی سٹی گم ہو گئی اور اس کے ذہن پر خوف کی چادر پھیلتی چلی گئی۔ وہ دونوں ہی خوفزدہ تھے۔ اس خوف کی فضا میں طارق اور نواز نے کچن میں آ کر ناشتہ تیار کیا۔ ناشتہ کر کے دونوں باہر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ بیل بجی۔ وہ اس وقت کون ٹپک پڑا؟ نواز بڑبڑایا۔ پھر اس نے اٹھ کر بیرونی دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا۔ وہ ایک جوان العمر شخص تھا جس کی بغل میں کیمرہ لٹک رہا تھا اور ہاتھ میں ایک نوٹ بک تھی۔ اس کے ساتھ عمارت کا چوکیدار بھی تھا۔ السلام علیکم جناب، کیمرہ مین نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں مقامی روزنامے کا اسپیشل رپورٹر عمران ہوں۔ جی فرمائیے، نواز نے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میں آپ کے قیمتی وقت سے چند منٹ لے سکتا ہوں۔ نواز سمجھ گیا کہ کسی نے اخبار کے دفتر کو فون پر بلی والے واقعے کی اطلاع دے دی ہوگی اور اسپیشل رپورٹر تفصیلات معلوم کرنے آیا ہے۔ تشریف لائیے، اس نے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے دفتر بھی جانا ہے، بہرحال آپ کو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چوکیدار واپس چلا گیا۔ شاید وہ رپورٹر کو وہاں تک چھوڑنے آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر وہ صوفوں پر بیٹھ گئے۔ گزشتہ رات آج فجر کی اذان سے پہلے جو واقعہ پیش آیا ہے، میں اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ رپورٹر نے نوٹ بک نکالتے ہوئے جیب سے بال پوائنٹ نکال لیا۔ کیا آپ نے چوکیدار سے نہیں پوچھا؟ نواز نے سوال کیا۔ میں اس کا بیان نوٹ کر چکا ہوں اور اس کی تصویر بھی بنا لی ہے، لیکن آپ کا بیان زیادہ اہمیت اور سچائی کا حامل ہوگا، رپورٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ واقعہ آپ کے دروازے پر پیش آیا اور بقول چوکیدار آپ نے اس سے پہلے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی تھی۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی تھی تو کیا وقت تھا، اور آپ نے باہر جا کر حقیقت حال معلوم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ پہلے تو میں اپنے اس دوست کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، نواز کہنے لگا۔ یہ کل رات 8 بجے تقریباً حیدرآباد سے یہاں ٹرین میں۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور نواز خاموش ہو گیا۔ پھر وہ معذرت کرتے ہوئے اٹھا اور میز پر ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے دوبارہ گھنٹی بجی۔ ہیلو، نواز اسپیکنگ، اس نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ مسٹر نواز، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز ابھری۔ آپ سے درخواست ہے کہ رپورٹر طارق سے میری ملاقات کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بتائیں، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ یہ سن کر نواز کے ہاتھوں میں ریسیور کانپنے لگا۔ اس کی آواز اس عورت سے مشابہ تھی جو اس کے دروازے پر روتی رہی تھی، اور اب یہ تصدیق بھی ہو رہی تھی کہ وہی طارق سے کوٹری میں ملی تھی۔ تم کون ہو؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولا۔ تمہاری ہمدرد، اسی لیے تمہیں منع کر رہی ہوں۔
اس کی آواز آئی، بلکہ اسے وارننگ سمجھو ورنہ چھوڑوں گی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی لائن کٹ گئی۔ نواز کے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ اس نے کنکھیوں سے رپورٹر کی طرف دیکھتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ رپورٹر نوٹ بک میں کچھ لکھ رہا تھا۔ نواز نے رومال نکال کر پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور لرزتے قدموں سے واپس صوفے پر گر گیا۔ اوہ، کیا ہوا نواز صاحب، خیریت تو ہے؟ رپورٹر اس کی طرف دیکھ کر چونکتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، دفتر سے فون تھا، مجھے جلدی پہنچنا چاہیے۔ نواز نے اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ آپ میرا بیان نوٹ کیجیے۔ پھر اس نے طارق کا ذکر کیے بغیر گزرا ہوا واقعہ بیان کر دیا۔ آخر میں بولا، اب مجھے اجازت دیجیے، میرا باس انتظار کر رہا ہوگا۔ رپورٹر نے کیمرہ نکال کر اس کی 1-2 تصویریں بنائیں اور شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ کیا بات ہے نواز، تم بہت پریشان اور خوفزدہ ہو؟ طارق نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کس کا فون تھا؟ جواب میں نواز نے اسے فون کرنے والی کے بارے میں بتایا تو خوف کی شدت سے طارق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شام سے پہلے ہی حق بہو اپارٹمنٹس آباد ہونے کے باوجود غیر آباد نظر آنے لگا۔ بلی کی شکل میں بدرو کے خوف سے لوگ اپنے اپنے فلیٹوں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ مکینوں نے دروازے اندر سے بند کر لیے تھے۔ ایسے میں باہر سے کوئی گھر میں آنا چاہتا تو پہلے اندر سے اس کا انٹرویو لیا جاتا اور پورے اطمینان کر لینے کے بعد ہی دروازہ کھولنے کی جرت کی جاتی۔ ایک خوف تھا جو اس عمارت کے مکینوں پر بری طرح سوار تھا۔ عمارت کا چوکیدار اس بدرو کا شکار ہو کر بیمار پڑ چکا تھا اور اس کا بخار کم ہونے کی بجائے بڑھنے پر اس کا بھائی اسے گھر لے گیا تھا۔ چنانچہ اس کی غیر موجودگی کے سبب عمارت کے مکینوں پر خوف سوار ہو گیا۔ طارق فارغ ہو کر نواز کے دفتر جا پہنچا۔ وہاں سے دونوں دوست شام 7 بجے فلیٹ واپس آ گئے تھے، لیکن وہاں آ کر ایک بار پھر بدرو کے خوف میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن انہوں نے دانستہ اس موضوع پر آپس میں بات کرنے سے گریز کیا تھا اور ٹی وی پروگرام دیکھتے رہے۔ 9 بجے تو نواز نے طارق کو کھانے کے لیے باہر چلنے کو کہا۔ طارق نے کہا، یار کھانا یہیں لے آؤ۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، نواز بولا۔ تم یوں کرو کہ میرے آنے تک چائے بنا لو، کھانے کے بعد چائے پی لیں گے۔ نواز باہر چلا گیا۔ طارق چند لمحوں کے وقفے کے بعد اٹھا اور ڈرائنگ روم سے نکل کر کچن کی طرف بڑھ گیا، مگر کچن میں داخل ہوتے ہی اسے نواز پر ہنسی آ گئی۔ چولہا جل رہا تھا اور اس پر چائے کی کیتلی رکھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کیتلی میں جھانکا کہ شاید پانی ابل رہا ہو، لیکن کیتلی میں چائے تیار تھی۔ اس نے جلدی سے چولہا بند کیا اور واپس ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ اٹھ کر فون کے پاس آیا اور ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، طارق اسپیکنگ۔ نواز گھر پر موجود نہیں ہے۔ تم تو موجود ہو، دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی اور طارق کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹتے چھوٹتے رہ گیا۔ اسے کوٹری اسٹیشن پر ٹرین میں ملنے والی عورت یاد آئی اور خوف سے اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ بلا شبہ یہ اسی عورت کی آواز تھی۔ وہ سیاہ برقعے میں تھی اور آنکھوں کے سوا پورا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ ہاتھوں کی جلد سے اس کی عمر 24-25 برس سے زیادہ نہیں لگتی تھی۔ آنکھیں روشن اور خوبصورت تھیں، حلیے سے بھکاری نہیں لگتی تھی، اور پورے کمپارٹمنٹ میں وہ صرف اس کے پاس آئی تھی۔ بابو جی، میری تھوڑی سی مدد کر دیں، اس نے دکھ بھری آواز میں اپیل کی۔ وہ کراچی میں روزگار حاصل کرنے کی فکر میں مبتلا سوچ رہا تھا، اگر کوئی نوکری نہ ملی تو کیا ہوگا۔ اس کی بات سن کر اس نے بیزاری سے کہا، جاؤ بی بی جاؤ، میں خود مسافر ہوں، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی تھی، پھر کھولی تو وہ جا چکی تھی۔ شاید ٹرین سے اتر گئی تھی کیونکہ کمپارٹمنٹ میں موجود نہیں تھی۔ ایک لمحے میں پورا واقعہ اس کے ذہن میں گھوم گیا اور اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ تم کون ہو؟ وہ خوف سے اکلایا۔ پہچان تو گئے ہو، پھر اجنبی کیوں بن رہے ہو ڈیئر؟ ریسیور سے اس کی ہنسی ابھری۔ کیا تم وہی ہو جو ٹرین میں؟ خوف کے مارے وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکا۔ بالکل وہی ہوں، گزشتہ رات بھی ملنے آئی تھی، لیکن تم تو گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ یہ سن کر طارق کے حواس معطل ہونے لگے۔ وہ بمشکل بولا، تو تم کیا چاہتی ہو؟ کون ہو؟ کاش تم ٹرین میں ہی یہ بات پوچھ لیتے تو مجھے تمہاری تلاش میں کراچی نہ آنا پڑتا۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ میری تلاش میں؟ اس کی آواز حلق میں پھنسنے لگی تھی۔ ہاں، وہ بولی، تمہارا دوست آنے والا ہے، اس لیے رات کو صحیح، خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ریسیور رکھا اور لڑکھڑاتا ہوا صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ نواز کھانا لے کر واپس آیا۔
لیکن ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی بے اختیار اچھل پڑا۔ طارق صوفے کے پہلو میں قالین پر منہ کے بل بے سدھ پڑا تھا۔ وہ تیزی سے طارق کی طرف لپکا اور کھانے کا پارسل میز پر رکھتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ طارق کیا ہوا؟ وہ اس پر جھک کر اسے سیدھا کرتے ہوئے بولا، لیکن طارق کو بے ہوش دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اسے گھسیٹ کر صوفے پر لٹایا اور میز سے پانی کا جگ اٹھا کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگا۔ طارق کی بے ہوشی گہری نہیں تھی، اس لیے چند منٹ بعد ہی اسے ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر خود پر جھکے ہوئے نواز کو دیکھا، پھر خوفزدہ انداز میں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ اس کا چہرہ پیلا زرد ہو رہا تھا۔ طارق کیا ہوا ہے تمہیں؟ نواز نے سیدھے ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم بے ہوش کیسے ہوئے؟ اوہ نواز، طارق نے گہرا سانس لے کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ وہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ کون بھائی، کس کی بات کر رہے ہو؟ نواز نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہی ٹرین میں ملنے والی عورت، وہ خوفزدہ آواز میں بولا۔ اوہ، نواز کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا وہ یہاں آئی تھی؟ اس کا فون آیا تھا، میں نے کال ریسیو کی تھی۔ میرے جانے کے فوراً بعد؟ نواز نے پوچھا۔ نہیں، غالباً 2-3 منٹ بعد، طارق بولا۔ تمہارے جانے کے بعد میں چائے بنانے کچن میں گیا۔ تم چائے بنا کر گئے تھے، مگر جاتے وقت شاید بھول کر مجھے چائے بنانے کا کہہ گئے، کیونکہ چولہا جل رہا تھا اور اس پر کیتلی میں چائے ابل رہی تھی۔ کیا؟ نواز بے ساختہ اچھل پڑا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اتنا بھلکڑ نہیں ہوں۔ اگر میں چائے بناتا تو چولہا بند کر کے جاتا۔ اوہ، طارق نے چونک کر اسے گھورا۔ پھر وہ چائے کس نے بنائی؟ کیا پتہ، میری غیر موجودگی میں تو صرف تم ہی تھے گھر میں۔ تو پھر اسی نے بنائی ہوگی، طارق پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ کیا تم نے کسی کو اندر آتے ہوئے دیکھا یا اس کی آہٹیں سنی تھی؟ نہیں، تمہارے بعد کوئی اندر نہیں آیا، صرف کال آئی تھی فون پر۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی وہ؟ نواز پیچھے ہٹ کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جواب میں طارق نے فون پر ہونے والی گفتگو بیان کر دی۔ اس سے تفصیل سن کر نواز خوفزدہ ہو گیا۔ یقیناً چائے بھی اسی نے بنائی ہوگی تاکہ تم ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہو اور اس کی کال ریسیو کر سکو۔ اوہ، اب کیا ہوگا نواز؟ طارق دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بولا۔ کچھ نہیں ہوگا یار، میری موجودگی میں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا کھاؤ اور سکون سے سو جاؤ، نواز نے بے پرواہی سے کہا۔ حالانکہ وہ خود بھی خوفزدہ اور پریشان تھا، طارق کو اچانک کچھ یاد آیا اور اس کا چہرہ خوف سے سیاہ پڑنے لگا۔ خود کو سنبھالو یار، جتنا ڈرو گے اتنا ہی مرو گے۔ نواز اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ وہ رات کو آنے کا کہہ رہی تھی، طارق کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ کیا؟ نواز بے ساختہ اچھل پڑا۔ اوہ میرے خدا، ہم کس آصف کا شکار ہو گئے ہیں؟ تم غالباً اس وقت زینہ چڑھ رہے تھے جب اس نے تمہاری آمد کا بتایا اور بولی کہ تمہارا دوست آنے والا ہے، اس لیے رات کو صحیح۔ نواز اس کی اطلاع پر بے حد خوفزدہ ہوا۔ کافی وقت اسی پریشانی میں گزرا، پھر اسے اچانک کھانا ٹھنڈا ہونے کا خیال آیا۔ وہ کچن میں گیا اور برتنوں میں ڈال کر لے آیا۔ طارق کی بھوک اڑ چکی تھی، نواز کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی اس نے اصرار کر کے طارق کو بھی کھلایا اور خود بھی کھا لیا۔ کھانے کے بعد چائے پی گئی اور پھر وہ دونوں سونے کے لیے بیڈ روم میں آ گئے۔ طارق اب بھی خوفزدہ تھا، لیکن نواز کا خوف کچھ کم ہو چکا تھا۔ اس نے فلیٹ کا بیرونی دروازہ بند کر دیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ عمارت جس میں 12-1 بجے تک رونق رہتی تھی، آج شامی سے سنسان ہو گئی تھی۔ بدرو بلی کے خوف نے عمارت کے مکینوں کو 9 بجے ہی خاموشی سے سو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عمارت کے چند نوجوان عمارت کے گیٹ پر لاٹھیاں لیے پہرا دے رہے تھے تاکہ وہ بدرو عمارت میں داخل نہ ہو سکے۔ نواز، تم نے فون پر اس کی آواز سنی تھی؟ طارق نے نواز کی طرف کروٹ لیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ آواز کسی بدرو کی تھی یا زندہ انسان کی؟ مجھے تو وہ عام لڑکیوں جیسی معلوم ہوئی تھی۔ بہرحال تم اس کا خیال ذہن سے نکال کر سونے کی کوشش کرو۔ نیند نہیں آ رہی، اس نے کہا تھا کہ رات کو صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود آئے گی؟ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے اس نے رات کو فون کرنے کی بات کی ہو، نواز نے بے پرواہی سے کہا۔ بس اب سو جاؤ۔ اس نے کروٹ لی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ طارق کو نیند نہیں آئی۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو اس کے تصور میں ٹرین کا منظر ابھرا تھا جس میں برقع پوش عورت نے اس سے مدد مانگی تھی اور اس نے دھتکار دیا تھا۔ تب وہ گھبرا کر آنکھیں کھول دیتا اور ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ 12 بج گئے۔ تب اس کے کانوں میں ایک آواز پہنچی اور اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ وہ آواز کچن سے آئی تھی، جیسے کسی نے دروازہ تھپ تھپایا ہو۔
وہ غور سے سننے کی کوشش کرنے لگا۔ آواز دوبارہ ابھری۔ اس بار اس نے واضح طور پر سنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے چائے کا واقعہ یاد آ گیا اور وہ خوف سے کانپ اٹھا۔ اسے خیال آیا کہ کچن کا روشن دان کھلا رہتا ہے، کہیں وہ بدرو روشن دان کے راستے تو کچن میں نہیں گھس آئی اور کچن سے باہر آنے کے لیے دروازہ بجا رہی ہے۔ یہ سوچتے ہی خوف سے اسے پسینہ آنے لگا۔ اس نے نواز کی طرف دیکھا تو وہ بے خبر سو رہا تھا۔ نواز، اس نے دبی زبان میں اسے پکارا، لیکن نواز بیدار نہ ہوا۔ وہ بیڈ سے اتر کر نواز کے قریب آیا اور اسے ہاتھ سے جھنجھوڑا۔ نواز، کیا بات ہے؟ نواز نے آنکھیں کھول کر پوچھا۔ کوئی کچن میں موجود ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ مگر بیرونی دروازہ تو بند ہے۔ نواز اٹھ بیٹھا۔ لیکن کچن کا روشن دان تو کھلا ہے، تم ذرا غور سے سننے کی کوشش کرو۔ نواز نے کان کھڑے کیے۔ کئی لمحے گزر گئے لیکن کوئی آواز سنائی نہ دی تو اس نے کہا، تمہیں وہم ہوا ہے یار، میں نے 2-3 بار آواز سنی ہے، جیسے کوئی کچن کا دروازہ تھپ تھپا رہا ہو۔ نواز کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک سرانے میز پر رکھے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اوہ، یقیناً یہ اسی کا فون ہوگا۔ طارق ایک دم بوکھلا گیا۔ نواز بھی پریشان ہو گیا۔ گھنٹی دوبارہ بجی۔ طارق نے خوفزدہ لہجے میں کہا، ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دو۔ نہیں، کسی اور کا فون بھی ہو سکتا ہے۔ نواز نے آہستہ سے کہا، اگر وہ کچن میں ہے تو فون کیسے کر سکتی ہے؟ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، نواز بول رہا ہوں۔ کیا طارق سو رہا ہے؟ دوسری طرف سے نسوانی آواز آئی اور نواز بے اختیار اچھل پڑا۔ او تم کون ہو؟ وہ اس کی آواز پہچان گیا تھا۔ طارق نواز کی بوکھلاہٹ سے سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی سے مخاطب تھا، اس لیے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور اپنے بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ بندیا، نواز کو اس کی آواز سنائی دی، ذرا طارق سے بات کرا دو۔ تم کہاں سے کال کر رہی ہو؟ نواز نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمہاری بلڈنگ کے قریب ایک پی سی او سے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن تم انٹرویو لمبا مت کرو، طارق کو ریسیور دو۔ وہ سو رہا ہے، نواز نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ جھوٹ مت بولو نواز، میں اس کی سانسیں سن رہی ہوں، وہ غرائی۔ اسے ریسیور دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ چھوڑوں گی نہیں۔ اس کی دھمکی سن کر نواز کے ہاتھ میں ریسیور کانپ گیا۔ اس نے طارق کی طرف دیکھا اور ماؤتھ پیس کو ہتھیلی سے ڈھانپ کر آہستہ سے بولا، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے، دھمکی دے رہی ہے، آؤ بات کرو۔ طارق لرزتے قدموں سے قریب آیا اور ریسیور لے کر کان سے لگایا ہی تھا کہ آواز آئی، ہیلو طارق، بندیا بول رہی ہوں۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ وہ خوف سے اکلایا۔ تمہارا دوست بڑا واہیات آدمی ہے، اسے چھوڑ کر تم میرے پاس آ جاؤ، میں تم سے ملنے کے لیے بیتاب ہوں۔ کیوں؟ وہ اس کی خواہش سن کر کپ کپانے لگا۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ اس کی مترنم ہنسی سنائی دی۔ شاید مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت؟ وہ بوکھلا کر بولا، مگر تم بدرو ہو۔ نہیں ڈیئر، میں بدرو نہیں، نیک اور بہت خوبصورت ہوں۔ ٹرین میں تم نے میری شکل دیکھی ہوتی تو آج مجھے بدرو نہ کہتے، وہ بولی۔ دیکھو، میں تمہاری خاطر کوٹری سے یہاں دھکے کھا رہی ہوں اور تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ مہربانی کر کے اسی وقت مجھ سے مل لو، یقین کرو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ چند منٹ پہلے تم کچن میں تھی؟ طارق نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، لیکن کچن کا دروازہ باہر سے بند تھا، مجھے مجبوراً فون کرنا پڑا، اس نے کہا۔ بس اب وقت ضائع مت کرو، اس بلڈنگ سے چند قدم آگے گلی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اگر تم نہ آئے تو یاد رکھو، قیامت تک چھوڑوں گی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ طارق نے مرے انداز میں ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ نواز اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ طارق سے بندیا کی دھمکی سن کر نواز بدحواس ہو گیا۔ نہیں، میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گا، وہ بدرو ہے، چڑیل ہے، اور اگر وہ پھر یہاں آ گئی تو؟ طارق سٹ پٹا کر بولا۔ نہیں آئے گی، آنا ہوتا تو آ جاتی، فون نہ کرتی، نواز نے کہا۔ پھر بدرو ہیں تو ہر جگہ بآسانی آ جا سکتی ہیں، وہ یقیناً کوئی خون آشام چڑیل ہوگی۔ کچھ بھی ہو، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، ہمیں باہر جانا ہوگا، طارق نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ بے فکر رہو، وہ پہلے بھی اندر نہیں آ سکی تو اب بھی نہیں آئے گی۔ وہ کچن کے روشن دان سے کچن میں داخل ہوئی تھی لیکن دروازہ نہیں کھول سکی۔ اب بھی وہ اسی طرف سے آئی ہے تو ناکام رہے گی۔ اس کے باوجود مجھے اس نے دھمکی دی ہے، آج نہیں تو کل کسی وقت تو مجھ سے اس کی ملاقات ہوگی ہی۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اس سے خود مل لیں۔ نواز خود بھی ڈرا ہوا تھا۔
لیکن طارق کا خیال رکھنا اس کا فرض اور ذمہ داری تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ طارق کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے۔ چنانچہ اس نے طارق کو باہر جانے سے سختی سے روک دیا۔ طارق پر ابھی تک دہشت آ رہی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے بیڈ پر لیٹے تھے، لیکن خاموش تھے۔ نیند آنے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ خوف اور بے چینی کے عالم میں 1-1.5 گھنٹہ گزر گیا اور کوئی خاص بات رونما نہ ہوئی، تو انہیں کچھ اطمینان نصیب ہوا۔ ذہن پر طاری خوف پر نیند کی دیوی غالب آ گئی اور وہ سو گئے۔ اگلی صبح نواز کی آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ طارق سو رہا تھا۔ نواز کو دفتر سے دیر ہو رہی تھی۔ اس نے طارق کو بیدار کیا اور خود باتھ روم میں گھس گیا۔ غسل سے فارغ ہو کر اس نے طارق سے کہا، ناشتہ تیار کرنے کا وقت نہیں، باہر کسی ریسٹورنٹ میں کر لیں گے۔ طارق جلدی سے تیار ہوا۔ پھر وہ دونوں فلیٹ سے نکل آئے۔ دفتر کے راستے میں واقع ایک ہوٹل میں ناشتہ کرنے کے بعد نواز اپنے دفتر روانہ ہو گیا۔ طارق کو سوسائٹی جانا تھا۔ وہ ٹیکسی کے انتظار میں فٹ پاتھ پر کھڑا تھا کہ ایک کار اس کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے طارق کی طرف دیکھ کر کہا، کیا آپ مجھے سوسائٹی کا بلاک 2 بتا سکتے ہیں؟ دراصل میں پہلی بار اس طرف آئی ہوں۔ اتفاق سے مجھے بھی بلاک 2 میں ہی جانا ہے، لیکن ٹیکسی نہیں مل رہی۔ طارق نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آئیے، میں آپ کو وہاں ڈراپ کر دوں گی۔ لڑکی جواباً مسکرائی، آپ ذرا مجھے گائیڈ کر دیجیے گا۔ اس نے عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ طارق عقبی نشست پر بیٹھا اور لڑکی نے کار آگے بڑھا دی۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ چند لمحوں بعد لڑکی نے اسے مخاطب کیا۔ فی الحال تو بیکار ہوں، حیدرآباد میں کام کرتا تھا، وہاں فیکٹری بند ہو گئی تو روزگار کی تلاش میں یہاں چلا آیا۔ اگر آپ کو نوکری چاہیے تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ وہ بولی، میرے ڈیڈی کی بہت بڑی گارمنٹ فیکٹری ہے، انہیں ایک مینیجر کی ضرورت ہے۔ گڈ، وہ خوش ہو گیا۔ یہ تو آپ کی مہربانی ہوگی، میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ ابھی ڈیڈی گھر پر ہی ہوں گے، پہلے میں آپ کو ان سے ملوا دیتی ہوں، بعد میں سوسائٹی جاؤں گی، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا دل چاہے، طارق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے اگلے چوراہے سے کار بائیں طرف موڑ دی۔ طارق اس اتفاق پر خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا، اس نے چند لمحوں بعد پوچھا۔ ڈیڈی کے سامنے کرا دوں گی، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ چند منٹ صبر کریں۔ طارق نے اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ یوں بھی اسے لڑکی کا تعارف معلوم کرنے کی بجائے صرف نوکری کی ضرورت تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ گلستان جوہر پہنچ گئے۔ وہاں نئی آبادی تھی، عمارتیں بن رہی تھیں۔ گلستان جوہر کے آخری حصے میں بنگلے تعمیر ہو رہے تھے اور کئی پلاٹ ابھی خالی نظر آ رہے تھے۔ لڑکی نے ایک بنگلے کے گیٹ پر کار روکی۔ باہر بیٹھے چوکیدار نے گیٹ کھولا تو وہ کار اندر لے آئی اور برآمدے کے سامنے روک دی۔ انجن بند کر کے وہ کار سے اتری تو طارق باہر آ گیا۔ لڑکی نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور برآمدے میں داخل ہو گئی۔ پوری عمارت پر عجیب سا سناٹا طاری تھا، جیسے وہ عمارت بے آباد رہی ہو۔ لڑکی اسے لیے ڈرائنگ روم میں آئی، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے طارق کو صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ طارق بیٹھ گیا۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے طارق صاحب؟ اس نے پوچھا۔ اوہ، طارق بے ساختہ چونک پڑا۔ آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ آپ نے راستے میں تو بتایا تھا، وہ بائیں جانب رکھے ٹی وی کو آن کرتے ہوئے بولی۔ طارق کو اچھی طرح یاد تھا کہ نہ تو اس نے اپنا نام بتایا تھا اور نہ لڑکی نے پوچھا تھا۔ لڑکی ٹی وی آن کر کے کمرے سے نکل گئی۔ طارق سوچنے لگا کہ اس کی آواز کچھ مانوس کیوں لگتی ہے۔ 2 منٹ بعد واپس آئی تو اس نے ٹرے میں چائے کے برتن سجا رکھے تھے۔ ڈیڈی موجود نہیں ہے، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اس نے برتن میز پر رکھتے ہوئے بتایا اور خود سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کوئی بات نہیں، وہ مسکرایا۔ لڑکی نے چائے بنا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اگر میں ذاتی طور پر آپ کو اپنا پرسنل سیکریٹری رکھنا چاہوں تو کتنی تنخواہ لیں گے؟ جی؟ طارق نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر 12,000 لینا پسند کریں تو آج سے آپ کی نوکری شروع۔ وہ مسکرائی۔ اس زمانے میں 12,000 معقول سے بھی زیادہ اچھی تنخواہ تھی۔ اب آپ یہیں رہیں گے، فون پر اپنے دوست نواز کو اطلاع دے دیں۔ نواز کا نام سن کر طارق بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، آپ نواز کو کیسے جانتی ہیں مس بندیا؟ وہ تیزی سے بولی اور طارق کے بدن میں سنسناہٹ پھیلتی چلی گئی۔ نواز اپنے دفتر میں بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، نواز بول رہا ہوں۔ وہ فائل ایک ہاتھ سے بند کرتے ہوئے بولا۔ ہیلو نواز، میں بندیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور خوف کی سرد لہر اس کے بدن میں دوڑتی چلی گئی۔ بندیا؟
وہ خوف کی شدت سے اکلایا۔ گھبراؤ مت، طارق تمہارا دوست ہے، اس لیے مجھ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، وہ بولی۔ مگر وہ یہاں دفتر میں تو اس کا حلق خشک ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے اور میں نے یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ وہ میرے پاس رہے گا۔ کیا؟ وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ ہاں، اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور یہاں ہر قسم کی آسائش میسر ہے۔ بندیا کی سرد سی آواز آئی۔ ضرورت پڑی تو وہ تم سے فون پر بات کر لے گا۔ میں اسے اس لیے اپنے گھر لائی ہوں کہ تمہارے آرام میں خلل نہ پڑے اور تم رات کو سکون سے سو سکو۔ اوہ، نواز کے ذہن کو جھٹکا لگا۔ تم کہاں رہتی ہو؟ طارق سے کیا چاہتی ہو؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں اس کا خون تو نہیں پی جاؤں گی، میں نے اسے پسند کر لیا ہے، اب میں اسے جی بھر کر پیار کروں گی۔ تم جو کوئی بھی ہو، خدا کے لیے اس کا پیچھا چھوڑ دو، نواز بولا۔ وہ میرا مہمان ہے اور اس کے ماں باپ تو میرے خلاف۔ اوفو، تم خواہ پریشان ہو رہے ہو نواز۔ بندیا کی آواز سخت ہو گئی۔ وہ زندہ ہے اور اپنے ماں باپ سے بھی مل لے گا، تم سے بھی اس کی ملاقات ہوتی رہے گی۔ میں اسے بڑا آدمی بناؤں گی، اتنا بڑا کہ تم اس سے جلنے لگو گے۔ دیکھو بندیا، نواز کا خوف کچھ کم ہو گیا تھا۔ اگر تم اسے محبت کرتی ہو اور اس سے مخلص ہو تو اپنا ایڈریس بتاؤ، کل اتوار ہے، میں وہاں آ کر دیکھوں گا اسے، تب مجھے اطمینان ہوگا، ورنہ میں پریشان ہی رہوں گا۔ اچھا، شام کو وہ خود فون کر کے بتا دے گا، لیکن اس سے ملاقات کل ہی کر سکو گے، آج وہ صرف میرے لیے مخصوص ہے، اوکے؟ مخصوص کا لفظ پر نواز چونکا، مگر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، اس لیے وہ بندیا سے وضاحت طلب کرنے سے محروم رہ گیا۔ اس نے ریسیور رکھا اور بندیا کے بارے میں سوچنے لگا، جو ایک بدرو تھی۔ اگرچہ اس نے طارق سے اپنی محبت ظاہر کی تھی، لیکن نواز کا ذہن مطمئن نہیں ہو سکا تھا کہ ایک بدرو کسی زندہ انسان کی محبت میں گرفتار ہو سکتی ہے۔ جنات کے بارے میں تو اس نے سنا تھا کہ انسانوں سے وہ انسانی شکل میں تعلقات قائم کرتے ہیں، لیکن جسم کے بغیر محض ایک روح کے عشق کا ماجرا عقل سے ماورا تھا۔ شام تک وہ اسی ادھیڑ بن میں رہا، پھر دفتر سے اپنے فلیٹ پہنچا۔ عمارت کی فضا پر آج بھی خوف چھایا ہوا تھا۔ وہ لباس بدل کر ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا اور ٹی وی آن کر کے پروگرام دیکھنے لگا۔ طارق کا اس کے دفتر یا فلیٹ پر اب تک نہ پہنچنا ظاہر کرتا تھا کہ بندیا نے غلط نہیں کہا تھا کہ آج رات طارق اس کا مہمان رہے گا۔ لیکن آخر وہ کیوں طارق کے پیچھے پڑ گئی تھی؟ طارق نے امداد مانگنے پر اسے دھتکار دیا تھا تو اس پر طارق کو سزا دینی چاہیے تھی، لیکن اس کے برعکس نہ صرف وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی بلکہ اسے بڑا آدمی بنانے کا بھی فیصلہ کر چکی تھی۔ بے شک طارق شکل و صورت کا برا نہیں بلکہ بہت خوبصورت نوجوان تھا، لیکن محض طارق ہی کیوں، دنیا میں طارق سے بھی زیادہ خوبصورت اور صحت مند نوجوان تھے۔ وہ کسی اور کے عشق میں بھی مبتلا ہو سکتی تھی، آخر طارق میں ایسی کیا خوبی نظر آئی تھی؟ اچانک میز پر رکھے فون کی گھنٹی بجی اور وہ بے اختیار اچھل پڑا جسے بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ اس نے ٹیلی فون کی طرف دیکھا اور ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے مختصراً کہا۔ طارق بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے طارق کی آواز آئی۔ اوہ تم! حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ تم کہاں ہو یار، صبح سے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ لڑکی مل گئی تھی، وہی بندیا، طارق نے ہنس کر کہا۔ تو گویا اس نے جو کچھ فون پر مجھ سے کہا درست تھا؟ نواز نے طویل سانس لیا۔ ہاں، اس نے میرے سامنے ہی تم سے فون پر بات کی تھی۔ اس وقت تو مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا اور میں خوف زدہ تھا، لیکن اس کے بعد اس نے مجھے اپنی محبتوں سے اتنا نوازا کہ میں خود کو بھول گیا۔ وہ اتنی پیاری اور بھرپور لڑکی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ہیں؟ نواز حیرت سے چیخا۔ کیا میں بے ہوش ہو جاؤں یار؟ کیوں بھائی؟ طارق ہنسا۔ اور کیا، ایک زندہ انسان اور روح کے درمیان ایسے تعلقات کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کہ وہ جس بدن میں ہے وہ اس کا اپنا نہیں، کسی دوسری لڑکی کا ہے، اور چونکہ اب وہ محض روح نہیں بلکہ جسم بھی رکھتی ہے، اس لیے زندگی کے مزے لے رہی ہے، وہ مزے جو مرنے سے پہلے نہ لے سکی تھی۔ کیا تم تفصیل بتا سکتے ہو؟ نواز نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تفصیل کل بتاؤں گا، پتہ نوٹ کر لو، کل اس پر آ جانا، طارق نے کہا۔ پھر اس نے اپنا پتہ بتایا، آخر میں بولا، کل اتوار ہے، تم 10-11 بجے تک آ جانا، گڈ نائٹ۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ نواز نے بھی گہرا سانس لیا اور ریسیور رکھ کر بندیا کے بارے میں سوچنے لگا۔ رات واقعی سکون سے گزری تھی۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر نواز طارق کے بتائے ہوئے پتے کی جانب چل پڑا۔ گلستان جوہر میں زیادہ وقت نہ لگا کیونکہ تعطیل کے سبب سڑکوں پر برائے نام ٹریفک تھا۔ مطلوبہ بنگلے کے سامنے پہنچ کر اس نے کار روکی اور ہارن بجایا۔
चंद लम्हों बाद एक चौकीदार ने गेट खोला और नवाज के करीब आ गया। जी साहब, किससे मिलना है? चौकीदार उधेड़ उम्र आदमी था। ये किसका घर है? नवाज ने पूछा। भगवान दास का, चौकीदार ने बताया। मगर वो मौजूद नहीं है। कहाँ गए? नवाज चौंकते हुए बोला। पता नहीं, मैं तो नया नया आया हूँ, चौकीदार बोला। ओह, तो क्या मिस बिंदिया यहाँ नहीं रहती? उसने हैरत से पूछा। जी हाँ, वही रहती हैं। आप कौन हैं और किससे मिलना है? बिंदिया से। मेरा दोस्त तारिक भी उसके साथ यहाँ रहता है। पता नहीं, एक नौजवान कल बेगम साहब के साथ आया तो था, उसके बाद मैंने नहीं देखा। दरअसल मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, मैं सिर्फ बरामदे तक जाता हूँ। क्या आप पुलिस वाले हैं? नहीं। क्या मैं तुम्हें पुलिस का आदमी लगता हूँ? नवाज ने हैरत से पूछा। नहीं। लेकिन आप पूछगछ क्यों कर रहे हैं, जैसे पुलिस वाले करते हैं? चौकीदार ने नागवारी से मुंह बनाया। मैं अंदर इत्तला करता हूँ इंटरकॉम पर। वो पलटकर अंदर चला गया और नवाज सोचने लगा कि भगवान दास हिंदू है तो यकीनन बिंदिया भी हिंदू मज़हब रखती होगी। आप अंदर जा सकते हैं साहब, चंद लम्हों बाद चौकीदार ने बाहर आकर बताया। गाड़ी बाहर ही रहेगी। नवाज ने इंजन बंद किया और कार से उतरकर गेट से अंदर आया। सामने बरामदा था। चौकीदार गेट बंद करके उसके करीब आया। अंदर चले जाइए। बाएं हाथ का पहला कमरा ड्राइंग रूम है, चौकीदार बोला। नवाज आगे बढ़ा और बरामदे में दाखिल हो गया। पूरी इमारत पर अजीब सा सन्नाटा तारी था, जैसे अंदर कोई भी ना हो। वो हैरान हुआ। पहले कमरे का दरवाज़ा खुला था। वो झिझकता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो बेख्तियार चौंक पड़ा। सामने सोफे पर तारिक अखबार पढ़ रहा था। वो तन्हा ही था। नवाज ने उसे मुखातिब किया। तारिक, कैसे हो? मैं आ गया हूँ। ओह, तारिक उसकी तरफ देखता हुआ खड़ा हो गया। नवाज ने उसे हाथ मिलाया और फिर उसका सर से पांव तक जायज़ा लेने लगा। तारिक के जिस्म पर बिल्कुल नया सूट दिखाई दे रहा था। क्या देख रहे हो यार? तारिक ने हैरत से पूछा। यही कि तुम सही सालिम हो ना? नवाज मुस्कुराया। तारिक झेंप गया, फिर बोला, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय का इंतज़ाम करता हूँ। चाय छोड़ो, मुझे अपनी लव स्टोरी सुनाओ। नवाज सोफे पर बैठता हुआ बोला। क्या वो मौजूद है? हाँ, दूसरे कमरे में लिबास बदल रही है, अभी आ जाएगी। क्या तुम्हें उससे खौफ नहीं आता? परसों रात तो तुम डर के मारे कांप रहे थे। नवाज हंसा। उसकी आंखों में ना जाने क्या सहर है कि मेरा सारा डर जाता रहा। उसने मुझे इतना प्यार किया जैसे अज़ल से मेरे लिए ही तरस रही थी। अच्छा, नवाज को हैरत हुई। मगर वो है कौन? उसकी असलियत मालूम की? अरे, उसके जुनून इश्क ने इतनी मोहलत ही कहाँ दी थी कि मैं उससे पूछगछ करता। अलबत्ता उसने वादा किया था कि आज मुझे अपनी हकीकत बता देगी। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और वो अंदर आ गई। नवाज ने उसे देखा तो आंखें झपकाना भूल गया। वो दिलकश मुस्कुराहट लबों पर सजाए जॉर्जेट के सफ़ेद सूट में आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। नवाज उसके हुस्न जहां सोज में ऐसा खोया कि उसे ये भी याद न रहा कि बिंदिया एक भटकी हुई रूह है। कैसे हो नवाज? वो करीब आते हुए मुतरन्नुम आवाज़ में बोली। नवाज चौंका और फिर उसे ख्याल आ गया कि एक बदरू उसे मुखातिब है। दूसरे ही लम्हे उसके जहन पर खौफ सवार हो गया। तो ठीक हूँ, वो अटक अटक कर बोला। वो मुस्कुराई और उन दोनों के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। तारिक डियर, तुम्हारा दोस्त तो खौफजदा क्यों हो गया मुझे देखकर? नहीं तो। नवाज बौखला गया। डरने की ज़रूरत नहीं। तारिक देखो, कितना खुश और मुतमईन है। बिंदिया ने प्यार भरी नज़रों से तारिक की तरफ देखा। मैं कल से इसके साथ हूँ और देख लो, ये ठीक है। बेशक मैं नाआसूदा और सितम रसीदा रूह हूँ और ये शंकर है। अब दूसरे जन्म में तारिक बनकर मिला है मुझे। शंकर? तारिक चौंका। क्या मैं पहले शंकर था? हाँ, मेरा तो यही अकीदा है कि तुम पिछले जन्म में शंकर थे और मुझसे टूटकर मोहब्बत करते थे। वो हंसी। शंकर कौन था और कहाँ रहता था? नवाज ने हिम्मत करके पूछा। लंबी कहानी है। बहरहाल मैंने तारिक से वादा किया था कि आज सब कुछ बता दूंगी, चुनाचे अब तुम भी सुन लो। ये कहकर वो अपनी कहानी सुनाने लगी। आज से तकरीबन कोई 150 साल पहले मेरा बाप भगवान दास कोटरी का सबसे बड़ा जमींदार और गांव का पंडित था। उस वक्त कोटरी छोटा सा गांव था। मैं जवान हुई तो मुझे अपने बाप के मुंशी शाम के बेटे शंकर से मोहब्बत हो गई। शंकर गबरू जवान और खूबसूरत था। हम गर्मी की तपती दोपहरों में बाग में मिलते और घंटों प्यार की बातें करते। मैंने उसे कई बार कहा कि वो अपने बाप को मेरे रिश्ते के लिए मेरे बाप के पास भेजे, लेकिन उसे डर था कि कहीं मेरा बाप खफा होकर उसके वालिद को नौकरी से ही ना निकाल दे। एक दिन मैंने शंकर से कहा, शंकर, आखिर हम कब तक इस तरह चोरी चोरी मिलते रहेंगे?
کسی دن کسی نے دیکھ لیا تو رسوائی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ میرا باپ اپنی عزت و وقار کی خاطر ہم دونوں کو قتل کر ڈالے۔ بدنامی سے بہتر ہے کہ تم اپنے پتا جی کو مجبور کرو کہ وہ تمہارے لیے میرا رشتہ مانگ لے، یہی محفوظ طریقہ ہے۔ اور اگر تمہارے باپ نے انکار کر دیا تو پھر، شنکر نے خدشہ ظاہر کیا، پھر میں خود کوشش کروں گی، اپنی ماتا جی کو اپنی مرضی بتاؤں گی اور وہ پتا جی کو مجبور کریں گی۔ اگر پھر بھی ہماری شادی نہ ہو سکی تو شنکر بے یقینی کا شکار تھا، تو پھر میرا وعدہ ہے کہ میں کسی اور سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ہم اس جنم میں نہ مل سکے تو اگلے جنم میں ضرور ملیں گے۔ میں اب بھی تمہاری ہوں اور مرنے کے بعد بھی تمہاری ہی رہوں گی۔ تب شنکر نے اپنے باپ شام کو اپنی خواہش سے آگاہ کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ہم دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں تو اس نے میرے باپ سے میرا رشتہ مانگا، لیکن میرے باپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند اچھا نہیں لگتا، آدمی کو اپنی حیثیت نہیں بھولنی چاہیے۔ پتا جی کے انکار کا پتہ چلنے پر میں نے ماتا جی سے بات کی اور صاف کہہ دیا کہ میں شنکر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ماتا جی گھبرا گئیں، وہ سمجھی کہ شاید شنکر نے مجھ پر کوئی جادو تعویذ کر دیا ہے۔ دوسرے دن انہوں نے مجھے بتایا کہ پتا جی تو مان گئے ہیں، لیکن شادی 1 سال بعد کریں گے۔ میں خوش ہو گئی کہ سال گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ میں نے اس دوپہر باغ میں شنکر کو یہ خوشخبری سنائی اور وہ بھی خوش ہو گیا۔ اگلے روز ماتا جی پوجا کے بہانے مجھے کالی دیوی کے مندر لے گئی، جو دریا کے کنارے اور آبادی سے 2 کوس دور تھا۔ وہاں کا مہا پجاری علاقے میں جادوگر مشہور تھا، اس کا نام رام دیال تھا۔ عمر میں وہ پتا جی کے برابر مگر صحت کے اعتبار سے جوان لگتا تھا، البتہ اس کی شکل بہت بری اور مکروہ تھی۔ اس کی آنکھیں بے حد خونخوار تھیں اور ہر وقت سرخ رہتی تھی۔ میں پہلی بار وہاں گئی تھی، اس سے پہلے میں نے رام دیال کو کبھی نہیں دیکھا تھا، البتہ وہ ماتا جی کو جانتا تھا۔ ماتا جی نے اس کے قدم چھوئے اور اسے میرے بارے میں بتایا۔ رام دیال نے بڑی توجہ سے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ہوس کی چمک پیدا ہو گئی۔ مہاراج، بندیا پر کسی نے جادو کیا ہے، ماتا جی نے رام دیال سے کہا، آپ اس کا اپائے کر دیں۔ پھر ماتا جی نے مجھ سے الگ ہو کر رام دیال سے چند باتیں کی۔ رام دیال نے کہا، اس کے سر سے جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے ایک خاص عمل کرنا پڑے گا، اس کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے، آپ اسے یہاں چھوڑ جائیں اور شام کو لے جائیں۔ نہیں مہاراج، آپ کرپا کریں اور اس کے لیے کوئی ٹوٹکا کر دیں، بندیا یہاں تنہا نہیں رہے گی۔ اگر مجھ پر اعتبار نہیں تو پھر میرے پاس کوئی اور علاج نہیں اس کا، وہ خفا ہو کر بولا۔ اچھا، آپ ہماری حویلی آ جائیں اور وہاں بندیا پر عمل کریں، ماتا جی نے کہا۔ رام دیال نے کہا، اچھا فی الحال میں ایک نقش دیتا ہوں، اسے پانی میں گھول کر پہلے خود پینا، پھر اسے پلانا، اگر فائدہ نہ ہو تو مجھے بلوا لینا، میں تمہارے گھر آ کر اس پر عمل کروں گا۔ رام دیال نے ایک نقش بنا کر دیا۔ گھر آ کر ماتا جی نے نقش پانی میں گھولا اور آدھا پی کر آدھا مجھے دے دیا۔ میں نے پانی کا پیالہ لیا اور اپنے کمرے میں آ کر پانی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ مجھے شک تھا کہ ماتا جی شنکر سے میری محبت ختم کرانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ دوسری صبح ماتا جی کو نہ جانے کیا ہوا کہ مندر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ پتا جی نے پوچھا تو کہا، رات کو خواب میں کالی دیوی نے انہیں مندر جا کر پوجا پاٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پتا جی نے اس پر اعتبار کر لیا اور کہا کہ وہ بڑی خوش نصیب ہیں جو انہیں خواب میں کالی دیوی نے اپنے درشن کرائے ہیں۔ ماتا جی نے مجھے ساتھ لیا اور رام دیال کے مندر پہنچ گئی۔ ہمیں دیکھ کر رام دیال کے ہونٹوں پر مکروسی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ مہا پجاری رام دیال نے ماتا جی سے پوچھا، سناؤ، نقش کا اثر ہوا لڑکی پر؟ پتہ نہیں مہاراج، البتہ میں نے جب سے نقش والا پانی پیا اس وقت سے بے قرار تھی، دل چاہتا تھا کہ ابھی آپ کے درشن کے لیے چل دوں، بڑی مشکل سے رات گزاری ہے، بندیا کے پتا جی سے بہانہ کرنا پڑا۔ میں نے رات کو معلوم کیا ہے بندیا پر کالا جادو کیا گیا ہے، اگر تم چاہو تو اسے آج رات کے لیے یہاں چھوڑ جاؤ، میں پوری رات اس پر منتر پڑھوں گا اور جادو کا اثر دور کر دوں گا۔ یہ جھوٹ ہے مہاراج، مجھ پر کسی نے جادو نہیں کیا، میں نے گھبرا کر کہا۔ یہ سچ ہے لڑکی، اور اس کا ثبوت ابھی دکھاتا ہوں تمہیں، رام دیال نے غصے سے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکا، فوراً چھت سے چمٹی ہوئی ایک چمگادڑ فرش پر آ گری۔ سیتا کی روح، بندیا پر کون سا جادو کیا گیا ہے اور کس نے کیا ہے؟ رام دیال نے چمگادڑ سے پوچھا۔ مہاراج، اس پر کالا جادو کیا گیا ہے اور بھگوان داس کے منشی شام کے بیٹے نے کرایا ہے تاکہ بندیا اس سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے اور وہ بھگوان داس کا داماد بن کر اس کی دولت و جائیداد کا مالک بن جائے، چمگادڑ نے انسانی آواز میں بتایا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، مجھے یقین نہ آیا کہ شنکر ایسا ہو سکتا ہے۔ ماتا جی نے غصے سے کہا،
گویا شنکر ہماری دولت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ مہاراج، آپ بندیا کے سر سے شنکر کے عشق کا بھوت اتار دیں۔ ٹھیک ہے، تم کل آ کر اسے واپس لے جانا، رام دیال بولا۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، میں نے احتجاج کیا۔ بندیا، اگر میں نے تمہارے پتا جی کو بتا دیا کہ شنکر نے تم پر جادو کیا ہے تو وہ شنکر کو قتل کر ڈالے گا۔ ماتا جی نے مجھے ڈرایا۔ اگر اس کی زندگی چاہتی ہو تو مہاراج کے پاس رات گزارو تاکہ تم پر سے کالے جادو کا اثر زائل کر دیں۔ ماتا جی کی دھمکی اور شنکر کے قتل کا سن کر میں ڈر گئی۔ میں اپنی محبت کا قتل نہیں چاہتی تھی، اس لیے مجبوراً مان گئی اور ماتا جی مجھے وہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد رام دیال مجھے پوجا پاٹ والے کمرے سے ملحقہ اپنے کمرے میں لایا اور شام تک آرام کرنے کی ہدایت کی، پھر وہ باہر چلا گیا۔ دوپہر کے وقت اس کا ایک سیوک میرے لیے کھانا لایا۔ میں نے مشکل سے چند لقمے زہر مار کیے۔ شام کے وقت رام دیال کمرے میں آیا۔ اس نے مجھے ہدایت کی کہ میں کھانا کھا کر سو جاؤں، کیونکہ میرا پیٹ خالی ہوگا تو اس کے عمل کا مجھ پر اثر نہ ہو سکے گا۔ پھر وہ باہر گیا اور اس کا سیوک کھانا لے آیا۔ میں نے پریشانی میں بمشکل چند لقمے کھائے، لیکن کھانے کے تھوڑی دیر بعد میرا سر چکرانے لگا۔ میں فرش پر لیٹ گئی اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو رام دیال لباس سے بے نیاز میرے قریب بیٹھا میرا لباس اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نیت دیکھ کر میں غضبناک ہو گئی۔ میں سمجھ گئی کہ میری عزت لوٹنے کے لیے اس نے عمل پڑنے کا چکر چلایا تھا۔ میں نے ایک دم اٹھتے ہوئے سراہنے پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر رام دیال کے سر پر دے مارا۔ گلاس تانبے کا اور وزنی تھا۔ رام دیال کی پیشانی زخمی ہو گئی اور خون بہنے لگا۔ میں اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھول کر میں باہر کی طرف دوڑی۔ رام دیال مجھے پکڑنے کے لیے جھپٹا، لیکن میں تیزی سے دوڑتی ہوئی مندر سے باہر آئی اور ایک طرف بھاگنے لگی۔ باہر اندھیرا تھا، اس لیے مجھے سمت کا اندازہ نہ ہو سکا۔ میں دوڑتی ہوئی دریا کے ساتھ واقع جنگل میں جا پہنچی۔ وہاں میں نے خود کو محفوظ سمجھا اور آرام سے چلنے لگی۔ چاند نکلا ہوا تھا اور جنگل میں نیم تاریکی تھی۔ درندوں کی ہولناک آوازیں ابھرتی تو میں سہم جاتی۔ اچانک بھیڑیے کی غراہٹ بلند ہوئی اور وہ ایک جھاڑی سے نمودار ہو کر میرے سامنے آ گیا۔ میں خوفزدہ ہو کر بائیں طرف دوڑی اور ایک درخت پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے بھیڑیے نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاؤں اپنے خونخوار جبڑوں میں پکڑتا، میں اس کی پہنچ سے اوپر ہو چکی تھی۔ بندیا، میں مہاراج رام دیال کا غلام بنسی رام لال ہوں۔ زندگی چاہتی ہو تو میرے ساتھ واپس مندر چلو اور مہاراج کا دل خوش کرو۔ یہ سن کر میں خوف سے کانپنے لگی۔ یقیناً وہ بھیڑیا نہیں، کوئی ماورائی مخلوق تھا۔ خونخوار بھیڑیا میری طرف دیکھ رہا تھا، میرے اترنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں درخت پر بیٹھی خوف کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ میرا سارا بدن پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ اچانک وہ گھرایا، بندیا دیر مت کرو ورنہ میں تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جاؤں گا۔ اب میں نے کوئی حرکت نہ کی اور خاموش رہی۔ تبھی ایک دم وہ دھاڑا، اچھا تو تم یوں نہیں مانو گی۔ دوسرے ہی لمحے بھیڑیا ایک مردہ ڈھانچے میں تبدیل ہو گیا اور میں اسے دیکھ کر آواز باختہ ہو گئی۔ وہ ہڈیوں کا پنجر حرکت کر رہا تھا اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں بلور کی مانند چمک رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر درخت کے تنے کو اپنے استخوانی بازوؤں میں لے لیا اور اتنے زور سے جھنجھوڑا کہ میں درخت کی ٹال سے نیچے آ گری۔ میرے حلق سے بے ساختہ چیخ خارج ہوئی اور میں بے ہوش ہوتی چلی گئی۔ ہوش آیا تو میں رام دیال کے مندر کے فرش پر پڑی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ دروازہ کھلا تھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں رام دیال نے میری آبرو لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے گزشتہ واقعات یاد آئے اور میں اچھل کر کھڑی ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ میں دروازے کی طرف بڑھتی، ایک سفید بالوں والا بوڑھا پجاری دروازے میں نمودار ہو گیا۔ اس کی شکل اتنی بھیانک تھی کہ میری چیخ نکل گئی۔ بندیا، میں مہاراج کا ادنا غلام ہوں، اس نے خوفناک آواز میں کہا۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا، ہاں مجھے میرے گھر پہنچا دو، تمہارا احسان ہوگا۔ اچھا پہلے کچھ کھا لو، تم سے خالی پیٹ چلا نہ جائے گا، اس نے کہا۔ پھر اس نے کسی کو آواز دی۔ جواب میں ایک پجاری میرے لیے کھانا لے آیا۔ اس نے کھانا میرے آگے رکھا اور واپس چلا گیا۔ سفید بالوں والا غلام دروازے کے پاس کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے چند لقمے کھائے، پھر اس سے کہا، اب مجھے لے چلو۔ میں اس کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک میرا سر چکرایا اور میں لڑکھڑا کر گر گئی۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ دوبارہ ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کٹیا میں پایا۔ سفید بالوں والا بوڑھا بھی وہاں موجود تھا۔ وہ شیطانی انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ اوہ، میں کہاں ہوں چچا؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے چچا مت کہو لڑکی، وہ غصے سے بولا۔ میں تمہارا شوہر کرشن چندر ہوں۔ کیا؟ میں حیرت سے چیخ پڑی۔
ہاں، مہاراج رام دیال نے تم سے اپنی بےعزتی کا انتقام لینے کے لیے تمہیں میرے حوالے کیا ہے۔ یہاں تم میری پتنی بن کر رہو گی۔ بکواس بند کر بڈھے شیطان، میں غصے سے بولی۔ میں تمہارے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، اس کے باوجود تم میری دلہن بنو گی اور اس کٹیا میں ہی اس وقت تک رہو گی جب تک 5-6 بچے پیدا نہیں ہو جاتے۔ وہ ہنسا۔ میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں رہوں گی، میں گھرائی۔ بندیا، وہ غضبناک ہو کر بولا، یہ جنگل تمہارے گاؤں سے بہت دور ہے اور اس میں ہر وقت بدروہیں چڑیلیں گھومتی رہتی ہیں۔ وہ سب میری غلام ہیں، وہ تمہیں دیکھتے ہی تمہارا خون پی جائیں گی۔ یہ سن کر میں ڈر گئی اور اپنی بے بسی پر رونے لگی۔ مجھ پر رحم کرو کرشن چندر، میرے ماں باپ میرے لیے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ بس میں نے کہہ دیا نا کہ تم کہیں نہیں جا سکتی، جاؤ گی تو میری غلام روحیں تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ پھر اس نے تالی بجائی۔ جواب میں ایک انسانی ڈھانچہ دروازے سے اندر آیا۔ اسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ بیربل، یہ میری پتنی ہے بندیا، اسے جھونپڑے سے باہر مت جانے دینا، کیا سمجھے؟ بہت بہتر میرے آقا، ڈھانچے کے منہ سے آواز خارج ہوئی۔ اور ہاں، جنگل کے تمام باسیوں کو بھی اطلاع دے دو کہ اگر بندیا جنگل سے باہر جانے کی کوشش کرے تو اسے چیر پھاڑ کر کھا جائیں۔ کرشن چندر نے کہا، اگر یہ یہاں سے فرار ہو گئی تو سب کو بھسم کر ڈالوں گا۔ ڈھانچہ باہر چلا گیا۔ کرشن چندر مجھے دھمکیاں دے کر باہر چلا گیا اور میں اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ بیربل موجود نہیں ہے اور کرشن چندر بھی نہ جانے کہاں ہے۔ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلنا چاہیے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو جھونپڑے کی بائیں دیوار میں ایک پرانی سی تلوار ٹنگی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر تلوار کھینچی۔ وہ پرانے ہونے کے باوجود تیز دھار تھی۔ میں تلوار ہاتھ میں لیے دروازے سے نکلی ہی تھی کہ میرے سامنے بیربل کا ڈھانچہ نمودار ہو گیا۔ رک جاؤ بندیا، کہاں جا رہی ہو؟ بیربل غرایا۔ جواب میں نے اس کے سر پر تلوار دے ماری۔ بیربل کی کھوپڑی 2 ٹکڑے ہو گئی اور وہ زمین پر گر کر ساکت ہو گیا۔ اس سے نجات پا کر میرا حوصلہ بڑھ گیا اور میں ایک طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ دن کا اجالا پھیلا ہوا تھا، جنگل کافی گھنا تھا اور مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ جنگل کتنا وسیع ہے۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اچانک قریب کے ایک درخت سے کسی نے مجھ پر چھلانگ لگائی اور میں چیختی ہوئی زمین پر گر گئی۔ پھر میں نے چھلانگ لگانے والی کی طرف دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک لہیم شہیم موٹا تازہ بندر تھا اور زمین پر بیٹھا مجھے خونخوار انداز میں دیکھ رہا تھا۔ بندیا، واپس مہاراج کے جھونپڑے میں چلی جاؤ۔ اچانک بندر انسانی آواز میں غرایا۔ تو تم کون ہو؟ میں خوف سے اکلانے لگی۔ مہاراج کرشن چندر کی غلام بدرو۔ بندر مجھے گھورتے ہوئے بولا، تم اس جنگل سے باہر نہیں جا سکتی۔ نہیں، میں جاؤں گی، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گا لڑکی، وہ غرایا۔ پھر وہ میری طرف بڑھا تو میں نے تلوار سیدھی کر لی۔ تلوار دیکھ کر وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ تلوار سے ڈرتا ہے۔ بندیا، تلوار پھینک دو، بندر غضبناک لہجے میں بولا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ بدروہیں، چڑیلیں، جنات آئینی ہتھیاروں سے ڈرتے ہیں، چنانچہ میں نے اسے للکارا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گی۔ ہرگز نہیں، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جاؤں گا، وہ دھاڑا۔ تب میں نے یوں ہی قدم آگے بڑھا دیا۔ بندر نے فوراً مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں غافل نہ تھی، چنانچہ وہ جو ہی میرے قریب پہنچا میں نے تلوار اس کے سینے میں گھونپ دی۔ بندر چیختا ہوا گرا، پھر ایک دم غائب ہو گیا۔ میں تیزی سے پھر آگے بڑھنے لگی۔ راستے میں چند درندوں نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر بھاگ گئے۔ یقیناً وہ کوئی طلسمی تلوار تھی یا اس پر کوئی منتر کیا ہوا تھا۔ 2-3 گھنٹے بعد میں جنگل سے باہر نکل آئی۔ میرے سامنے کچھ فاصلے پر دریا تھا۔ دریا کے کنارے ایک آدمی ٹہل رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچی تو میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ شنکر تھا۔ شنکر نے مجھے دیکھا تو بے چین ہو کر میری طرف بڑھا اور مجھے بازوؤں میں لے کر بے قراری سے بولا، بندیا، میں تمہیں کل سے تلاش کرتا پھر رہا ہوں، تم کہاں تھی؟ میں نے تلوار پھینکی اور اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ شنکر میں بڑی مصیبت میں مبتلا تھی۔ پھر میں نے اسے اپنی آپ بیتی سنائی تو اسے رام دیال اور کرشن چندر پر بے حد غصہ آیا۔ میں نے پوچھا، لیکن تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ جب تمہاری ماں نے تمہارے پتا جی کو بتایا کہ وہ تمہیں مندر میں رات بھر کے لیے چھوڑ آئی ہے تو بہت خفا ہو گئے، شنکر بتانے لگا۔ وہ فوراً مندر پہنچے۔ رام دیال نے بتایا کہ اس نے اپنے ایک سیوک کے ساتھ تمہیں 2 گھنٹے پہلے واپس گاؤں بھیج دیا تھا۔ پھر اس نے جادو کی چمگادڑ سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے بتایا کہ اس کا سیوک تمہیں گاؤں پہنچانے کی بجائے اپنے گھر لے جانا اور شادی کرنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ تمہیں بے ہوش کر کے اور کندھے پر لاد کر دریا عبور کرنے لگا، لیکن چند مگرمچھوں نے
उस पर हमला कर दिया और दोनों को खा गए। तुम्हारा बाप ये सदमा बर्दाश्त न कर सका और उसने वापस घर आकर तुम्हारी माँ को कत्ल कर डाला। सदमा मुझे भी हुआ, लेकिन तुम्हारी मौत का यकीन न आया। मैं फ़ौरन दरिया पार पहुँचा और इंतज़ार करने और तुम्हें तलाश करने लगा कि शायद मगरमच्छ तुम्हें दरिया से बाहर उगल दे। मैं रात भर दरिया के किनारे टहलता रहा। सुबह के वक्त एक साधु महाराज यहाँ स्नान करने आया। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्यों परेशान हूँ, तो मैंने तुम्हारे बारे में बताया। मेरी बात सुनकर साधु महाराज हंसने लगा। साधु को हंसते देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा, महाराज आप क्यों हंस रहे हैं? इसलिए कि तुम्हारी बिंदिया भी जिंदा है। रामदयाल ने झूठ बोला था। बिंदिया को मगरमच्छ ने नहीं खाया, बल्कि रामदयाल ने एक गुलाम जादूगर कृष्ण चंद्र को हुक्म दिया कि वो तुम्हें जंगल में ले जाए और तुमसे शादी कर ले। ये सुनकर कि तुम जिंदा हो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने साधु से कहा कि मैं जंगल में जाकर तुम्हें कृष्ण चंद्र की गिरफ्त से निकाल लाता हूँ। उसने कहा, तुम जादूगर का मुकाबला न कर सकोगे और मारे जाओगे, इसलिए यहाँ ठहर कर इंतज़ार करो, बिंदिया खुद ही जंगल से निकल आएगी। यह कहकर साधु चला गया और मैं तुम्हारा इंतज़ार करने लगा। मुझे अपनी माँ के मरने का दुख हुआ। मैंने शंकर से कहा, शंकर अब हम गाँव नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा बाप तुम्हारे साथ कभी मेरी शादी ना करेगा। चुनाचे हम कराची चलते हैं, वहाँ हम शादी कर लेंगे और अपना एक घर बसाएंगे। शंकर तैयार हो गया, लेकिन उसी लम्हे कृष्ण चंद्र जंगल से वहाँ पहुँचा। मैं फ़ौरन तलवार उठाने लपकी, लेकिन कृष्ण चंद्र ने तलवार की तरफ मंत्र फूंका और तलवार दरिया में जा गिरी। फिर उसने मुझे घूरते हुए कहा, बिंदिया अगर तुम्हारे पास मेरी तलवार ना होती तो तुम कभी जिंदा सलामत जंगल से ना निकल सकती थी। अब शराफत से मेरे साथ वापस चलो, वरना मैं तुम दोनों को फना कर डालूंगा। अपने महबूब की ज़िंदगी चाहती हो तो मेरे साथ चल दो। मैंने इनकार करते हुए उसके मुंह पर थूक दिया। कृष्ण चंद्र गजबनाक हो गया। शंकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा ही था। उसने शंकर पर एक मंत्र फूंक दिया। दूसरी लम्हे शंकर ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। मैं शंकर को संभालने लगी, वो मर गया। मैंने उसे गजबनाक होकर कहा, बुढ़े शैतान तुमने इसे मार डाला, मैं तुमसे इसकी मौत का इंतकाम लूँगी। फिर मैंने शंकर की लाश से लिपटते हुए रोते हुए कहा, शंकर मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। इस दुनिया में तो हम शादी नहीं कर सके, लेकिन दूसरे जन्म में हमारी शादी ज़रूर होगी। मैं हर जन्म में तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। दूसरे जन्म में वही मिलते हैं जो कुदरती मौत मरे। कृष्ण चंद्र ने हंसकर कहा, फ़िलहाल तो तुम मेरे साथ चलो और मेरा घर बसाओ। मैंने कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना होने दूंगी। फिर मैंने फ़ौरन ही पलटकर दरिया में छलांग लगा दी। मैं डूबकर मर गई, लेकिन मेरी रूह स्वर्ग में न जा सकी। मैं भटकती रही और शंकर के दूसरे जन्म का इंतज़ार करती रही। इस दौरान मैंने एक साधु महाराज से इल्तिजा की कि वो मुझे ऐसा इल्म सिखाए कि मैं कोई जिस्म इख्तियार कर सकूं। उस साधु ने मेरी कहानी सुनी और मेरी मजलूमियत पर तर्स खाकर मुझे एक मंत्र बताया। इससे मैं किसी भी ताज़ा मुर्दे के जिस्म में हलूल करके मादी रूप में आ सकती थी। चुनाचे मैंने एक ताज़ा मरी हुई लड़की का जिस्म अपनाया और साधु के पास दोबारा गई। उससे मैंने कुछ अरसे तक जादू मंत्र सीखा। फिर मैं काली देवी के मंदिर पहुंचकर साधु रामदयाल को कत्ल किया। कृष्ण चंद्र उस दौरान बीमार पड़ गया था। मैंने उसे भी हलाक कर डाला और अपने गांव पहुंच गई। मेरा बाप मुझे पहचान ना सका, लेकिन जब मैंने उसे अपने बारे में बताया तो उसने यकीन कर लिया। उसने गांव वालों को मेरे बारे में बताया कि मैं उसके मरहूम भाई की बेटी हूं और कराची में रहती हूं। कुछ दिनों के बाद उसने मेरी ख्वाहिश पर मुझे कराची में एक मकान खरीद के दे दिया और मैं यहाँ रहने लगी। 100 साल पहले मेरा बाप फौत हो गया तो मैं जायदाद की वारिस बन गई, लेकिन मैंने जायदाद शंकर के बाप मुंशी के हवाले कर दी और चुपके से उसे बता भी दिया कि मैं कौन हूँ। क़याम पाकिस्तान के बाद वो भारत चले गए, लेकिन मैं यहाँ शंकर के दूसरे जन्म के इंतज़ार करती रही। 1 साल पहले मुझे इल्म हुआ कि मैं बहुत जल्द शंकर से मिलने वाली हूँ। चुनाचे मैंने ये बंगला ख़रीद लिया और इसका मालिक अपने बाप भगवान दास को जाहिर किया। परसों मुझे अपने जादू से मालूम हुआ कि शंकर हैदराबाद से कराची जा रहा है। मैं कोटरी के स्टेशन पर आ पहुंची और गुजरने वाली गाड़ी को चेक करती रही। आखिर एक गाड़ी में मुझे तारिक दिखाई दिया। मैं बुर्कापोश लड़की बनकर इसके पास गई और यूं ही इमदाद का सवाल किया। मैं असल में देखना चाहती थी ये मेरी आवाज़ से मुझे पहचान सकता है या नहीं, लेकिन इसने मुझे धुतकार दिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं खामोशी से पीछे हटी और गाड़ी से उतर आई। गाड़ी के चले जाने के बाद मैंने अपनी शक्ति के ज़रिए कब्रिस्तान में जाकर एक मुर्दे की कब्र पर जादू करके उससे पूछगछ की। उसने मुझे बताया कि तारिक मेरा ही महबूब है और इस जन्म में इसका नाम तारिक है। तारिक के वालिदैन और इसके हालात के बारे में मालूमात हासिल करके
میں کراچی آئی اور اسے تلاش کرتی ہوئی تمہارے فلیٹ پہنچ گئی۔ میں بلی کے روپ میں تیزی سے سفر کرتی ہوں، لیکن میں تمہارے فلیٹ میں اس لیے داخل نہ ہوئی کہ کہیں خوف سے تم دونوں کے دل نہ پھٹ جائیں۔ بہرحال اس رات چوکیدار کی وجہ سے مجھے وہاں سے واپس آنا پڑا۔ میں چاہتی تھی کہ طارق کو عام انداز میں یہاں لاؤں، اور جب وہ میرے بدن کی رانائیوں سے لطف اندوز ہو تو اسے اپنی حقیقت سے آگاہ کروں، لیکن آسودگی کے نشے میں بھول گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا بھی، لیکن میں نے آج کے وعدے پر ٹال دیا کہ کہیں خوف سے اس کے جذبات سرد پڑ گئے تو میں پیاسی رہ جاؤں گی۔ بندیا اپنی کہانی بتا کر خاموش ہو گئی۔ طارق اور نواز خوفزدہ تھے کہ کئی لمحوں تک خاموش رہے۔ وہ دوبارہ بولی، اب اس بنگلے کا مالک طارق ہے، تم چاہو تو کرائے کا فلیٹ چھوڑ کر یہاں آ جاؤ۔ نہیں، میں تم دونوں کی تنہائیوں میں مخل نہیں ہونا چاہتا، نواز بولا۔ یہ بتاؤ کہ طارق کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ تمہیں ایک ہفتے بعد معلوم ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے تمہیں فون پر بھی بتایا تھا۔ وہ ہنسی۔ لیکن تم اس سے شادی کیسے کرو گی؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ نواز نے سوال کیا۔ اس کی فکر مت کرو، شادی تو سمجھو کل ہی ہو گئی تھی، وہ بلا جھجک بولی۔ چونکہ میں محض روح نہیں بلکہ اس جسم میں اس کے ساتھ رہوں گی، اس لیے بچے بھی ضرور پیدا ہوں گے اور تمہیں چچا جان کہا کریں گے۔ بس 1 مہینہ صبر کر لو۔ کیا یہ ممکن ہے؟ نواز کو حیرت ہوئی۔ بالکل، یورپ میں بغیر ماں کے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، وہ پھر ہنس پڑی۔ نواز نے طارق کی طرف دیکھا تو وہ جھینپتے ہوئے بولا، یار تم ایسے الٹے سیدھے سوال مت کرو، مجھے شرم آتی ہے۔ کیا تم بندیا کو بیوی کے طور پر قبول کر چکے ہو؟ نواز نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، طارق نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے اس کے ماضی سے غرض نہیں، البتہ اس وقت یہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے، اور اس نے مجھے یہ بھی اختیار دے دیا ہے کہ اگر میں اسے نہیں اپنا سکتا تو اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر ڈالوں۔ یہ دیکھو، یہ خنجر اسی نے مجھے دیا ہے۔ طارق نے جیب سے ایک خنجر نکال کر نواز کو دکھایا، جو تقریباً 6 انچ لمبا اور منقش دستے والا تھا۔ خنجر دیکھ کر نواز مطمئن ہو گیا۔ پھر بندیا چائے بنا لائی۔ چائے پینے کے بعد نواز وہاں سے واپس چل دیا۔ 1 ہفتے بعد ایک کمپنی کی طرف سے اس کی فرم کو سپلائی کا ٹھیکہ دیا گیا۔ سپلائی کے بعد نواز کے چیف نے بل کی وصولی اور آئندہ سپلائی کی بات کرنے کے لیے نواز کو اس کمپنی کے دفتر بھیجا۔ بہت بڑی کمپنی تھی جس کا ہیڈ آفس شاہراہ فیصل پر تھا۔ نواز وہاں پہنچا اور ایم ڈی کے کمرے میں اپنا وزٹنگ کارڈ بھیجا۔ چپڑاسی نے واپس آ کر اندر جانے کو کہا۔ نواز کمرے میں داخل ہوا، لیکن ایم ڈی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بلا شبہ طارق ہی تھا۔ اس کی لیڈی سیکریٹری سر جھکائے کچھ لکھ رہی تھی۔ آؤ نواز۔ طارق اٹھ کر اس کی طرف لپکا اور اس سے لپٹ گیا۔ کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں طارق؟ نواز آنکھیں جھپکاتے ہوئے بولا۔ نہیں، یہ حقیقت ہے نواز صاحب۔ اچانک سیکریٹری نے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ نواز نے اس کی آواز پہچان کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہوش و حواس رخصت ہونے لگے۔ طارق کی سیکریٹری کے روپ میں بندیا اس کی طرف دیکھتی ہوئی دلکش انداز میں مسکرا رہی تھی۔ کہانی یہاں اپنے اختتام کو پہنچی۔ کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام: سیدہ مدیحہ صاحبہ ہیں لانڈی کراچی سے، ہانیہ صاحبہ ہیں ٹیکسلا راولپنڈی سے، مشتاق خان صاحب ہیں نرسنگ پور مدھیہ پردیش سے، ابراہیم انعامدار صاحب ہیں انڈیا سے، بابو خان صاحب ہیں چندی گڑھ سے، جاوید شمس صاحب ہیں لاہور سے، آصف خان صاحب ہیں کراچی سے، رانا عامر صاحب ہیں کراچی سے، محمد اسلم رشید صاحب ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا، شکورہ صاحب ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا، نگت صفدر صاحب ہیں لاہور سے، رحمت صاحب یو اے ای سے، بابر ڈار صاحب ہیں جہلم سے، عابدہ صاحبہ ہیں بہاولپور سے، فضل النساء صاحبہ ہیں نیلور آندھرا پردیش سے، عبد الرشید صاحب ہیں ملتان سے، شریف انصاری صاحب ہیں احمد آباد گجرات سے، شاہد ملک صاحب ہیں فرید پور یو پی سے، اطہر وزیر صاحب ہیں بھٹکل کرناٹکا سے، رفیق احمد صاحب ہیں جیزان سعودیہ سے، جنید احمد ادریسی صاحب ہیں کانپور سے، غلام فرید صاحب ہیں یو اے ای سے، عمیر عتیق صاحب ہیں سرجانی ٹاؤن کراچی سے، کریم علی صاحب ہیں کشن گنج بہار سے، عبد المالک صاحب ہیں لوور دیر پاکستان سے، ممتاز صاحب ہیں مراد آباد سے، وسیم علی صاحب ہیں فیصل آباد سے، اسفر زادہ صاحب ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے، شازیہ خان کراچی سے، عبداللہ شیخ کراچی سے، بابر صاحب ہیں یو اے ای سے، کہکشاں صاحبہ ہیں کوٹہ راجستھان انڈیا سے، رضوان صاحب ہیں چکوال سے، نیلوفر زیدی ہیں پریاگراج یو پی سے، فاروق شاہ صاحب ہیں ساؤتھ کوریا سے، اسلم شاہ صاحب ہیں کوٹہ راجستھان سے، جنید خان صاحب ہیں دلی سے، محمد نعیم صاحب ہیں راولپنڈی سے، شاہد علی صاحب ہیں اڈا ورک شاپ لاہور روڈ سرگودا سے، اعظم صاحب ہیں راولپنڈی سے، علی رضا صاحب ہیں گجرانوالا سے، فریال خان صاحب ہیں پنسلوینیا امریکہ سے، عظمت صاحب ہیں مالٹا سے،
اور سیدہ مسفرہ بنت سید ظفر اللہ آر ٹی نگر بنگلور انڈیا سے۔ آپ تمام لوگوں کے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔